अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वहीं ये भी ख़बरें हैं कि तहरीक इंसाफ में माली बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। PTI ने पार्टी उमूर चलाने के लिए अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर से फ़ंड्स भी मांगना शुरू कर दिए हैं। और तो और PTI के कानूनी विंग इंसाफ लॉयर फोरम के वकला ने पैसों के बगैर कारकुनान के मुकदमात लड़ने से भी इनकार कर दिया है। PTI मर्दान के मकामी रहनुमाओं ने शिकवा किया है कि केसेस लड़ने के लिए वकला ने 2 लाख रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर वकला ने केस नहीं लड़ा, जिस पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी PTI पर कारकुनों को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि PTI के वकला को इंसाफ से नहीं सिर्फ पैसों में दिलचस्पी है। PTI के वकला का अपने कारकुनों का दिफा न करना उनकी अंदरूनी करप्शन और मुनाफकत को बेनकाब करता है। लगता ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा उससे बड़ा महजूज हो रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि माली बहरान के साथ साथ शेर अफजल मरवत को निकाले जाने पर पार्टी में तकसीम भी PTI के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, PTI के अंदर सियासी ग्रुप और वकला ग्रुप की आवाज़ें हैं। वकला ग्रुप सियासी ग्रुप पर भारी पड़ रहा है। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी से निकालने का जिम्मेदार सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को ठहरा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों को शो कॉज भेजे गए वो पार्टी में है, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब तो सवाल उठाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ऐसे में सवाल उठता है कि PTI में सलमान अकरम राजा से भी सीनियर लोग मौजूद हैं, तो क्या इमरान खान ने एक शख्स के कहने पर शेर अफजल मरवत को हटाया या वजह कुछ और है? शेर अफजल मरवत पर जहाँ खुद पर प्लांटेड होने का उन पर इल्ज़ाम है, वहीं वो सलमान अकरम राजा के बारे में कहते हैं कि जिनकी सिफारिश पर वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने वो दरअसल बाअसर लोग हैं। नाजरीन, इन इख्तलाफात के बीचों बीच हुकूमत जहां PTI से मुतालबा कर रही है कि जो ख़त IMF को लिखा वो सामने लाया जाए, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि सियासी मामलात के लिए अगर बानी PTI संजीदा हैं, सीरियस हैं, तो वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। हुकूमत की तरफ से PTI के लिए ये मुतालबा आर्मी चीफ की उस रद्द अमल के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था आर्मी चीफ ने कि मुझे अभी तक कोई ख़त नहीं मिला भी तो पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। PTI ने हर दरवाज़ा नॉक कर नाजरीन देख लिया है। कभी ट्रंप से उम्मीदें, कभी IMF को ख़त, तो कभी आर्मी चीफ को खुले ख़त लिखे गए, लेकिन मुश्किलात आसान नहीं हुई। तो अब एक बार वज़ीर आज़म को भी ख़त लिख कर देख लें, शायद कोई बात बन जाए। वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की ऑफ़र पर PTI क्या सोच रही है, इसी पर बात करेंगे शेख वकास अकरम साहब से। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब आपका। शेख वकास साहब, हुकूमत तो अब कह रही है कि आर्मी चीफ को ख़त लिखने का मतलब ये है, जो बार बार ख़त लिखे, कि आप लोग फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। एक्चुअली ख़त लिखने वाले चाहते हैं कि उनको एक बैसाखी मिल जाए, इस बैसाखी से दोबारा इक़्तिदार तक वो पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह 2018 में आप लोग इक़्तिदार में आए। तो बेहतर ये है कि आप लोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आप ख़त लिखें, क्योंकि सियासत का मरकज़ी दरवाज़ा तो वही है, सियासत का मरकज़ी हब तो वही है, ना कि फ़ौज है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इनके इस दावे को रद्द करता हूँ कि हम सियासत में फौज को ड्रैग करना चाह रहे हैं। जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने चीज़ें रियलाइज की, उन्होंने एक्चुअली फील की और वो रियलाइज करवाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी फौज के आर्मी चीफ को वो चीज़ें लिख के बताई हैं। इट्स एन ओपन लेटर। उसका मकसद यही होता है कि उन्होंने अपनी कंसर्न शो की हैं, उन्होंने चीज़ें कंडेम की हैं, उन्होंने पॉलिसी पे शिफ्ट के हवाले से बात की है, उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से या डील के हवाले से कोई बात नहीं की है। रह गया सवाल जो है वो ये जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। वज़ीर आज़म को किस लिए ख़त लिखें? वज़ीर आज़म की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा सकता। दूसरी, पहली मुलाकात में भी 12 दिन लग गए थे, जबकि भतीजी वज़ीर आला थी, चीफ जो अपना IG जो था जेल का वो भी अपना, वज़ीर जेल खानाजात भी अपनी पार्टी का, हुकूमत भी अपनी। तो ये इनकी हैसियत है। तो आप ये समझती हैं कि जो लोग एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम अगर एहसन इकबाल की वो बड़ी कहानियां सुनाते हैं, अगर हम ये बात यकीन कर लें उस कहानी पे कि वो जो है वो डाक खाना है, जो सियासत के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि डाकियों की ज़रूरत आज के इस दौर में नहीं होती।
یہ ٹویٹر کا دور ہے, تسی اپنے ڈاکخانے خوش رہو, یہ ڈاکخانہ بند چلیں ہونے واٹس لگا ایپ ہے, کر باقی پرانے ڈاکخانے دیں, بھی بند ہو گئے. ڈاکخانے میں ڈاک نہ ڈالیں, واٹس ایپ کر دیں. بس یہ دور جو ہے وہ ٹویٹر کا ہی دور ہے, سوشل میڈیا. یہ بیچارے ہیں نا, دیکھیں کہ نون لیگ والے ہوئی ہیں نا, وہ پچھلے دور پہ نہیں, یہ گرو نہیں کیتے ٹائم دے نال, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے نہیں آئے, کو آج تک ڈاکخانے اور ڈاکیے یاد ہیں. تو یہ ان کو مبارک ہو, جو چیز ڈائریکٹ کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکیے ڈوکیے کی ضرورت نہیں ہے, اور خصوصاً ایسا ڈاکیا جس کی ایک ملاقات ارینج کرانے کے حوالے سے بھی اس کے پر جلتے ہو, تو پھر اسے کیا بات کرنی ہے, کسی نے کیوں خط لکھنا ہے. چلیں اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ حکومت با اختیار ہے, وزیر اعظم با اختیار ہیں, وہ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے, تو وہ ظاہر ڈیمانڈز تو ماننا تو بالکل ہی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان سے آگے کی بات ہے. لیکن جس آگے کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, جہاں تک آپ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں, وہاں سے بھی تو کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا نا. دیکھیں, پہنچنے کی بات نہیں ہے, ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں, جدوجہد ہو رہی ہے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, ہمارے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, رول آف لا نہیں ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ فارم 47 والے جعلی حکمران بیٹھے ہیں. تحریکیں کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ مرغی کا انڈا ہے, اوپر بیٹھیں گے تو مطلب ہے کہ اس میں سے چوزا نکل آئے گا خاص ٹائم کے اوپر. تحریکیں چلتی رہتی ہیں, ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے, کبھی فتح ہوتی ہے, کبھی پسپائی ہوتی ہے, مگر قافلے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں, کبھی چھوٹا ایونٹ, کبھی بڑا ایونٹ, کبھی ایک صوبے میں, کبھی دوسرے صوبے میں. تو اپنے حق کے لیے تو لوگ سال سال لڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہمارے کچھ مبصرین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے آج رات کی خبر پڑے, کل انہوں نے جلوس کٹیا, سیدھے آج ٹیک اوور ہو جائے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں, آپ اس دن ہمیں ضرور بات کیجیے گا جس دن ہم یہ جدوجہد اور کوشش چھوڑ دیں گے, طریقے بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, وہ ہماری پسپائی ضرور ہوگی. جس دن تک ہم ایک آدمی بھی چل رہا ہے خان کے کہنے پہ, نظریے پہ, اور آگے سے آگے قدم بڑھا رہا ہے, یہ تحریک زندہ ہے اور رہے گی. لیکن اس تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ اکیلے چل کے کوئی رستہ نکلے گا, یا جس گرینڈ اپوزیشن لائنز کو اکٹھا کرنے کا جو خواب ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا اگر اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو اس الائنس میں جان بھی پڑے گی. ظاہرہ حکومت کے لیے بھی, ایک حکومت اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے گی. شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے ملاقات کی مولانا صاحب سے. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس جب تک تگڑا نہیں بنے گا تو یہ تحریک بھی تب تک تگڑی نہیں ہوگی, اور حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں, تحریک انصاف تو جاگ رہی ہے, اسی لیے بار بار موبلائزیشن کرتی ہے, اسی لیے بار بار نکلتی ہے, اسی لیے تشدد, ایف آئی آر, جھوٹے پرچے, گھر توڑوائے, سب کچھ ختم کرایا اس کے ورکر نے, اور ذمہ داران نے پھر بھی جاگ رہے ہیں اور بار بار چل رہے ہیں. تو یہ سوتے ہوئے خواب یہ نون لیگیوں کو مبارک ہو. میں تو آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ خان صاحب کے حکم پہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس آف اپوزیشن جماعتیں, اس کی طرف ہم نے قدم بڑھایا تھا, اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں ہمیں پہلی سکسیس یہ ہوئی کہ جن جماعتوں سے آج تک ہمارا رابطہ ہوا, کیونکہ بہت سی جماعتیں ہیں جو ابھی اگلے چند دنوں میں اس میں شامل ہوں گی, ان سب نے مل کے اتفاق سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں مولانا صاحب, حقان عباسی اور انڈیویجولز, راجہ ناصر صاحب, ہماری پارٹی کے لوگ, اعلامیہ کیا فریش الیکشن مانگا ہے. یہ کیا فریش الیکشن ہے جو پچھلے 1.5 سال میں 2 دفعہ عمران خان صاحب نڈیالہ سے بار بار کہہ چکے ہیں, 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ ہماری سکسیس ہے کہ ہم نے ان اپوزیشن جماعتوں کو, جن میں سے کئیوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے فاصلے رہے ہیں, ماضی میں انگیجمنٹ ہوئی 26ویں ترمیم کے حوالے سے, پھر تعطل ہوا, سب نے مل کے فریش الیکشن مانگا ہے, تو اتفاق ہوا. سو دس از فرسٹ ہے, اتفاق سے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. چند جماعتیں اور شامل ہو رہی ہیں, اور جلد انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا. یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اسی لیے وہ اکٹھے ہوئے صاحب کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا. میری بہن, ہم تحریک سے باہر نکلے ہی نہیں, آغاز کیوں ہوگا؟ دیکھیں, ہم تو وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. صبح شام کبھی چھوٹا ایونٹ, کبھی بڑا ایونٹ. انسان ہیں, ورکرز ہیں, کئی دفعہ تھوڑا بیچ میں گیپ آتا ہے کیونکہ ری انرجائز کرنا پڑتا ہے, ری موبلائز کرنے کے لیے اپنی انرجیز وہ کرنی پڑتی ہیں. بٹ ہم تو وی آر کانسٹنٹ ان اے تحریک. تو وہ تو ہم وقت تیار ہیں, جب خان صاحب حکم کریں گے لوگ نکل پڑیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ لیکن 9 مئی 26 نومبر کا احتجاج, ظاہر ہے ان سے کچھ سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ابھی پچھلے جھمیلوں سے آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں. 9 مئی کا شکنجہ اتنا سخت ہے آپ لوگوں کے گرد, پھر 26 نومبر جس کی آپ لوگ انویسٹیگیشن بھی چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ تو ایسی پلاننگ ہوگی نا کہ دوبارہ یہ چیزیں گلے نہ پڑیں. دیکھیں, جب آگے ایک فسطائیت ہو, ایک جبر سے اور غنڈہ گردی سے بھری حکومت جو ہے وہ غرور سے کھڑی ہو,
تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، حق سچ کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، آپ کیا بچ سکتے ہیں. میں جو میری ذمہ داریاں تھیں کسی حوالے سے، اور میں کئی جگہوں پہ موجود نہیں تھا، مگر 26 نومبر کے ہے پر ایف آئی آر کے اندر میرا نام ہے. اڑودا تسی کی حل کرو گے، کی بچو گے؟ سو اس طرح نہیں ہے. یہ تو جھوٹے پرچوں کے بادشاہ ہیں. انہوں نے تو ایک نئی تاریخ ختم کر دی ہے، مطلب جھوٹ کی اور جعلی پرچوں کی. یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اور یہ قوم ان کو ڈریگ کرے گی. وہ دن آئے گا، ایسی بات نہیں ہے. صحیح. ایک طرف آپ لوگوں کا یہ چیلنج ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ظاہر ہے موبلائز کرنا، اور لوگوں کو موبلائز تب کریں گے جب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر خود سے اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا. لیکن ایسے میں جب پارٹی کے اندر اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2-3 دن سے جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. یہ ٹوٹ پھوٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ کیا ہے؟ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. نہیں، خدا کا نام، کیا مطلب ہے؟ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سن لینا، جب شعیب شاہین کو تھپڑ پڑ رہے ہوں، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، پھر میں آپ سے بڑے احترام سے اختلاف کروں گا، بڑے احترام سے آپ سے اختلاف کروں گا. تھوڑا سا آپ اس کو دیکھتی تو شاید یہ بات نہ کرتی. شعیب شاہین کو پی ٹی آئی کے کسی بندے نے تھپڑ مارے؟ لیکن وہ فواد چودھری صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں. میں بات کرتے ہیں میری بات. اب آپ نے اتنا لمبا سوال کیا، اب میں نے میں احترام سے آپ سے بات، میرا سوال کا جواب آپ لے لیں. شعیب شاہین کو پی ٹی آئی والے سے لڑا ہے وہاں پہ؟ کسی پی ٹی آئی کے موجودہ عہدیدار نے، ذمہ دار نے، یا کسی ورکر نے اس کو مارا ہے؟ یا اس سے لڑائی ہوئی ہے، یا اس سے بدتمیزی کی ہے؟ نمبر دو، ہمارے بھائی ہیں شیر افضل صاحب، ان کو خان صاحب نے ایکسپیل کیا، میں نے یا آپ نے، یا کسی اور نے تو نہیں کیا. So once you are expelled, you are not part of the PTI. So if you make a statement, does it count اندرونی ٹوٹ پھوٹ؟ So یہ دونوں واقعات جو آپ نے منشن کیے ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ والی تو بات ہی نہیں ہے. جب پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہوں کہ پارٹی کے لوگوں نے کروایا ہے، وکلا کا گروپ اتنا زیادہ بھاری ہو چکا ہے، سیاسی لوگوں پر جو کچھ بھی کروا رہا ہے وہ وکلا کا گروپ کروا رہا ہے. 10 وکلا اگر اندر ملنے جاتے ہیں تو ایک کیس لڑنے والا ہوتا ہے. آپ اس کو بالکل غلط لے رہی ہیں. وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر آپ اس کو غلط لے رہی ہیں. کیسے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. ایسے کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں تو 4 مہینے سے بند ہیں. ہمیں تو خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. 4 مہینے سے کسی کو نہیں. پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمارے لوگ ہر ملاقات والے دن 6-7 بندے جن کا نام دیا جاتا ہے جاتے ہیں. وہ کورٹ سے پرمیشن لے کے آئے ہیں. بہت سو نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگوانی ہے، پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا. تو مجبوراً ہمارے یہ جو بھائی ہیں وکلا یہی اندر جا سکتے ہیں. اور کون جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو جانے نہیں دیتے. تو یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے جو بات باہر آ کر وکلا کرتے ہیں وہی پارٹی کے اندر صحیح مانی جاتی ہے. 2 دن بعد نہیں، ایسے نہیں ہے. ایسے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ دوست ہیں. خان کی پیشی پہ تو 50-60 بندہ ہوتا جی. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مرضی بات آ کے کہہ دے گا مان لیں گے. ڈیزگنیٹڈ دوست ہیں، وہ پتہ ہے خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی. خان صاحب ان کو بتا دیتے ہیں، اور انہی کی صرف 2-3 لوگ ہیں، انہی کی بات اوتھینٹک مانی جاتی ہے اور اسی کے اوپر پارٹی ایکشن لیتی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کی مانی جاتی ہے اور نہ سنجیدہ لی جاتی. لیکن شیر افضل مروت صاحب تو علل اعلان یہ بات کر رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھی، ان کا جو گروپ ہے وہ ذمہ دار ہے ان کو نکلوانے کا. آپ یہ بات کرتے ہیں. جنید اکبر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. آپ دیکھیں، اس بات کا جواب آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب دے سکتے ہیں. میرے سامنے تو بڑا سیدھا سا سوال ہے. عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ لیا ہے، ساری پارٹی اس کو قبول کرتی ہے. اب اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے کسی، تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جواب دے سکتے ہیں. میں اس کا کیا جواب دوں گا آپ کو؟ جنید اکبر صاحب جو بات کرتے ہیں کہ پارٹی میں ایک گروپ نہیں ہے، کئی گروپس ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو پارٹی، جو ان کا نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ اس پارٹی کے اندر سب کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. یہ نون لیگ نہیں ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم کی صرف بیٹی وزیر اعلیٰ آپ شاید میرا سوال سمجھے نہیں شیخ صاحب. میں آپ کا سوال بالکل ٹھیک سمجھا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہہ رہے تھے اور جو الفاظ کہہ رہے تھے میں وہ بھی کہوں گا اور آگے سے اپنا آپ کو نقطہ نظر دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ جہاں بھٹو زرداری اور بیوی کے بعد جو ہے وہ بلاول ہی آئے گا. نیچے ان کی سسٹرز بھی جو ہے وہ بھی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں. ادھر سے حمزہ 10 سال بیٹھا رہا ہے وہاں پنجاب میں. اب مریم نواز آ کے چیف منسٹر ہو گئی ہے. ایک بھائی گیا تھا، دعا بھائی وزیر. عمران خان
کہ پارٹی میں ہر آدمی کو موقع ملتا ہے. جب ہر آدمی کو موقع ملتا ہے تو جنید اکبر نے یہ ایکسپلین کیا تھا, تو ہر آدمی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ہم اصل لوگ ہوتے ہیں, کنٹمپریز ہوتے ہیں, ہم خیال لوگ ہوتے ہیں ود ان پارٹی. یہ ود ان پارٹی بات ہے, مگر ایز اے ہول تمام پارٹی ایک ہے. کس چیز پہ؟ خان پہ. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں کوئی دھڑا نہیں ہے. ہم خیال لوگ تو آپ اسکول میں چلی جائیں, تو وہاں پہ کسی کلاس روم میں چلے جائیں تو 4 بچے ایک طبیعت کے ہوں گے تو ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے, but they are in one class, they are in one school. So this is what it is. یہ ایک بہت بڑی فیملی ہے, پولیٹیکل فیملی ہے تحریک انصاف. اس میں ہم خیال لوگ ایک دوسرے گپ شپ لگا سکتے ہیں, but that doesn't mean کہ اختلافات ہیں. آپ کا فرض ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے پارٹی کا جو پازیٹیو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آنا ہے, لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کسی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ میرے اللہ کی طرف وہ ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں کسی کے لیے بھی, نہ اپنے لیے ذات کے لیے تو نہ کسی کے لیے. جو سچ ہے میں آپ کو میری بہن وہی بتا رہا ہوں, اس سے آگے کی بات نہیں ہے. تو پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے, دھڑے بندیاں نہیں ہیں. نہیں, آپ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا, آپ نے کہا ٹوٹ پھوٹ. وہ تو لہجے لگتا ہے لگی گئی عرش ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ ریلیونٹ اینٹیٹیز نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. میں نے کہا ہم خیال لوگ ہوتے ہیں, اور وہ خصوصاً جن صوبوں کے اندر گورنمنٹ ہوتی ہیں. پنجاب والے تو تمہیں پتا ہے اپوزیشن ہے, ڈانگا تے سوٹے ہی نہیں ساری قسمت دے. اس سے تو کوئی ایسا ہو, جہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ذمہ داریوں میں لوگوں کا دن ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موقع دے پارٹی. That's not اختلافات, that's going forward in the party. صحیح. اچھا, کیا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء کا پیسوں کے بغیر انہوں نے کارکنان کے جو مقدمات ہیں وہ لڑنے سے انکار کر دیا؟ بڑی زیادتی ہے. نہیں میری بہن, دیکھیں میری بات سنیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں کتنی دفعہ کے پی آیا خود, اور میرے ساتھ پنجاب کے ایک ایک ایم ایل اے جو یہاں پہ آئے, ذمہ دارہ, میں آگے آؤں گا آپ کے سوال کی طرف. آج تک کسی نے, ایک وکیل نے ان سے پیسے نہیں لیے. ہمارے 5,780 پلس لوگ پکڑے گئے, ہزاروں لوگوں کی ضمانتیں وکیلوں نے کرائی ہیں, آئی ایل ایف کے نوجوانوں نے کرائی ہیں. ایک بندے سے پیسے نہیں لیے, ہزاروں لوگوں کی. 5,780 تھے, اب اس وقت 1,300 رہ گئے, ابھی 1,300 بقایا ہے, باقی ساروں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. اگر کسی نے خود اپنا کو وکیل کر لیا تو کوئی نہیں, مگر ٹیم موجود تھی ہزاروں لوگوں کی. مچل کے ہمارے وکیلوں نے جمع کرائے اپنی جیبوں سے, مچل کے لوگوں کے. آپ تو فیس کی بات کریے میری بہن, جس ذکر واقعے کا آپ کر رہی ہیں جس پہ طلال چودھری صاحب کو بڑی غیرت آ گئی ہے اور ساڑھا بڑا خیال ہو گیا ہے. ہزاروں بندوں کی ضمانتیں ہمارے وکلاء نے, آئی ایل ایف کے بچوں نے کرائی ہیں. اگر 3 نوجوان, مجھے تو ان کا کیس بھی ابھی پتہ نہیں ہے, وہ 3 نوجوان ایک چھڑی کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وکیلوں نے ظلم کر دیا ہے؟ بالکل ایسے نہیں. ہم تک وہ بات پہنچتی ہے, ہم کے ذمہ داروں کے میں نے ذمہ لگایا ہے, پتہ کریں گے. اگر ان بچوں سے کسی نے پیسے مانگے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. تحریک انصاف واحد پارٹی ہے میری بہن جس نے ہزاروں ورکر چھڑایا ہے وکیلوں نے بغیر کسی پیسوں کے, مچل کے تک جیبوں سے جمع کرائے ہیں. کھانے تک ان کے گھروں والے ان کو نہیں دے کے آتے, ان کے کپڑے, ان کی جرابیں, ان کی جیکٹس, ان کی سب کچھ پارٹی کے لوگ, نسوار تک وہاں پر. کیا میں کہوں آپ کو, یہ ایسے اور کوئی پارٹی نہیں کرتی ہے. تو یہ ایک تماشا انہوں نے بنایا. ہزارہ بندے دی ضمانتیں ہوئی ہوں, کسی نے یاد نہیں تو 3 بندے, اللہ انہوں بھی مطلب ہے کہ ہم ان کا بھی پتہ کریں گے کہ ان بھائیوں کے ساتھ یہ کیا ہوا اور کس نے مانگے. پی ٹی آئی کا لائر ایسے نہیں کرتا, بالکل غلط بات ہے, پروپیگنڈا ہے, بکواس ہے یہ ساری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا. پروگرام میں وقت ایک بریک کا. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مینڈیٹ چوری کے الزامات اور جوڑ توڑ کی حکومت ہی صحیح, لیکن مسلم لیگ نون کو اقتدار ملے تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ 1 سال کے بعد شہباز شریف کی حکومت کو لے کر پاکستان کھڑا کہاں ہے؟ یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کے 1 سال کے بعد بھی قبولیت اور مقبولیت کو لے کر پولیٹیکل پولرائزیشن پہلے کی طرح برقرار ہے جس طرح الیکشن سے پہلے تھی. 1 سال بعد بھی ملکی تاریخ کے داغدار ترین الیکشن اور فارم 45 اور 47 کے فرق کے الزامات ابھی تک اس حکومت کا پیچھا کر رہے ہیں. 1 سال بعد عوام کو یقین ہے, نہ اپوزیشن کو, حتیٰ کہ حکومت خود بھی 5 سال پورے کرنے کی یقین دہانی نہیں دے سکتی کیونکہ نئے الیکشن کا مطالبہ حکومت کا پیچھا کر رہا ہے. 1 سال کے بعد جہاں ملک میں معاشی ترقی کے دعوے ہیں, وہیں ملک میں کرپشن بڑھنے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار بھی حکومت کا پیچھا کر رہے ہیں. 1 سال کے بعد ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا بیانیہ اپنی جگہ, مگر اس دوران ملکی قرضوں میں تقریباً 10% اضافہ اور پاکستان پر ریکارڈ 88,000 ارب روپے کے قرضے حکومت کا پیچھا کر رہے ہیں.
एक साल के बाद अगर शहबाज हुकूमत को आलमी मालियाती इदारों का एतमाद हासिल है तो IMF मिशन का अपने मैंडेट से हटकर कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कभी वकला तंजीमों से मिलने का सवाल हुकूमत का पीछा कर रहा है। एक साल के बाद 26वीं आईनी तरमीम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, तो वहीं अदालती इस्लाहात के नाम पर जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी बदलने का तनाज़ा ये हुकूमत का पीछा कर रहा है। एक साल के बाद हुकूमत खुश है कि वकला तकसीम है, मगर फिर भी वकला तंजीमों का वकला तहरीक चलाने का ख़तरा हुकूमत का पीछा कर रहा है। एक साल के बाद इत्तेहादी हुकूमत जहाँ 2 सीनियर तरीन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने के बारे में सोच में पड़ी है, वहीं मौजूदा अदालती सेटअप के खिलाफ जजेस के खतूत हुकूमत का पीछा कर रहे हैं। एक साल बाद ही हुकूमत एक ऐसा पीका एक्ट ले आई है जिसे अपोजिशन में रहते हुए नून लीग काला कानून कहती थी। इसी तजाद पर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का मुल्कगीर एहतजाज भी हुकूमत का पीछा कर रहा है। एक साल बाद जहां हुकूमत के अपने इत्तेहादी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वहीं PTI का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का मिशन भी हुकूमत का पीछा कर रहा है। एक साल के बाद हुकूमत इसी कोशिश में है कि कहीं जो सेम पेज है ये हाथ से ना निकल जाए। वहीं मौजूदा सेटअप में दरार डालने के लिए इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम खुले ख़त हुकूमत का पीछा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि हुकूमत से जजेस नाराज़ हैं, वकला नाराज़ हैं, सहाफ़ी नाराज़ हैं, इत्तेहादी खुश नहीं हैं, अपोजिशन भी एहतजाजी मूड में है। ऐसे में हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से पीछा कैसे छुड़ाएगी, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक साल के बाद आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जितनी भी आपने बातें की हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक किस्म की ऐसे ही एक क्या आप कह सकते हैं कि जिस तरह कोई एक मजमून लिखा जाता है कि हर चीज़ के आपने जो कामयाबियाँ भी हैं उसको दूसरी तरफ पे ले गए। आप एक एक करके बात करें तो मैंने जो बहुत सारे तो चीज़ें मुझे याद नहीं, आपने तो बहुत लंबी चार्जशीट हुकूमत पे खड़ी कर दी है। मैं ये कह रही हूँ कि फॉर्म 45-7 का तनाज़ा आज भी है। एक इत्तेहाद आप लोगों के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, तो हुकूमत इससे अपने आप को कितना खतरा चैलेंज महसूस करती है? मैं आपको यही कहने लगा हूँ कि आपने वकला की बात की, तो वकला मेजॉरिटी हुकूमत की पॉलिसियों के साथ है और आपके सामने है। तो एक तो तबका है वकला का जो दूसरी तरफ खड़ा होता है और हमेशा वो कहता है ये हामिद खान ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। तो उसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि उन्होंने इतनी देर हो गई है 26 तरमीम उस पर क्या किया। ये जो जजेस की बात करते हैं, तो जजेस की बात करें तो ट्रांसफ़र की भी आपने सीनियरिटी की बात कर दी। आज मंसूर अली शाह साहब का मैंने देख रहा था कि सीनियरिटी को कैरी करता है जो भी चाहे ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे तो कोई जो आप बात 47 वाली बात है, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वहाँ पे ये लोग गए भी हैं, जितने फैसले हुए हैं, बल्कि 1-2 फैसले तो मुस्लिम लीग नून के जो लोगों ने पिटीशन किया उसके हक में हुए हैं। जी अभी मैं फफर का पढ़ रहा था जो कल परसों उनकी स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें ही फैसले हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा कोई परसों तो उन्होंने कह दी कि 1 महीने में या 11 और फैसले हो गए हैं। तो मुझे तो कभी इन चीज़ों में जो आप बात करिए इसमें कभी भी कोई हकीकत नहीं थी। जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, अपोजिशन का अलायंस बन रहे हैं, हमारे अलाइज बिल्कुल साथ खड़े हैं, फर्म हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ चल रहे हैं। बाकी जहाँ इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई इशू तो रहता है, वो उनका इंटरनल मामला होता है। तो वो आपको कौन से वो से मौलाना साहब का सियासी कद, उनकी स्ट्रीट पावर, जहाँ पर अपना वज़न डालेंगे जाहिर है वो पलड़ा हमेशा भारी ही होगा। अगर मौलाना साहब भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नया इलेक्शन चाहिए, अगर वो भी अपना वज़न डाल देते हैं, पिछले दिनों सबकी मुलाकातें भी हुई हैं, शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब भी मिलने के लिए चले गए, तो कोई चैलेंज या कोई ख़तरा लग रहा था उनको, तो वो मिलने के लिए गए ना, क्योंकि वो सबसे वो मिले मौलाना साहब अपोजिशन के लोगों से। नहीं शाजिया, मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहती है, ये पार्लिमानी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमेशा से ही। मुझे बताया कि कौन सा टाइम था जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे
تو عمران خان اس وقت کون سی تھریٹ تھی جو اس کے چل کے گھر بنی گالا گئے، جس وقت اس نے کہا کہ جی مجھے سڑک بنا کے دیں میرے گھر کی، تو اس وقت بھی آپ کو پتا وہ تو ہمارے بڑے ارلی ڈیز تھے، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب اس کے گھر گئے تھے اور گئے بالکل یہاں سیاسی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. عمران خان کی حکومت بھی بالکل صحیح چل رہی تھی اور ایک دم جب عدم اعتماد آتی ہے پتہ نہیں چلتا نا، اس ملک میں واقعی پتہ نہیں چلتا. نہیں پتہ چل رہا تھا، ایسے نہ بات کریں. دیکھیں ہم بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے، ہمارے جو سینئر لیڈر ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 30-32 کے قریب ایم این اے تھے جو ہمارے ساتھ قسمیں قرآن اٹھاتے تھے کیا بدن اعتماد لائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو 20 رہ گئے بعد میں، تو لائز ہمیں ملتے تھے، ان کے جو لائز تھے کہ ہم بالکل تانگ ہیں، آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جو اداروں کے ساتھ لڑائی شروع کی ہوئی تھی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان، وہ بھی آپ کے سامنے تھی، تو چیزیں تو سامنے بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ کون کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح نہیں تھا کہ ایک دم سے عدم اعتماد آ گیا. اور عدم اعتماد کے دوران جو عمران خان نے کیا وہ تاریخ ہے، وہ تاریخ کیوں نہیں آپ لوگوں کو یاد کراتے، جب کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر کا انہوں نے ایکشن کر دیے، اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور عدم اعتماد کی تاریخ کو آرٹیکل 5 کے تحت یہ فواد چودھری اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ایک لیٹر آ گیا کسی کا تو لہٰذا یہ عدم اعتماد کی تاریخ غیر مؤثر ہو گئی ہے. خدا کا نام مانے، یہ آپ کو یاد ہی نہیں چیزیں کہ یہ تاریخ میں کبھی انکانسٹیٹیوشنل اس طرح کی باتیں ہوں گی. ابھی تو جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو 2/3 میجورٹی سے ہو رہی ہے، اگر کوئی اور قانون سازی ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو رولز ریگولیشن ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو آپ لوگوں نے کی جس میں مولانا نے آپ کا ساتھ دیا، مولانا کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ججز کا جو سارا معاملہ ہوا، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ وہ کہتے ہیں یہ تو سارا 26ویں ترمیم کا حصہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں پھر کسی نے پڑھی نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم. مولانا صاحب کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں، پہلے میں آپ کو کریکٹ کر دوں، یہ 26 ترمیم کا حصہ نہیں ہے، یہ پہلے صحیح کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. وہ آپ پڑھے نظر آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اعتراض کیوں اٹھا رہے ہیں پھر؟ نہیں، وہ سینیورٹی کا اٹھا رہے ہیں جو ان کے مطابق اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہوگی، لیکن جو دنیا جہان چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا جو سٹاس ہے غلط ہے، بلکہ انہوں نے ان کی بات ڈسمس کر دی جو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں. تو یہ فیشن، یہ بھی وہ ہے کہ یہ کبھی فیشن نہیں رہا. جو ریٹائرڈ جج ہیں میں سنتا ہوں بڑے جن کا ایک نام ہے ایک کریڈیبل ججز میں سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خط و کتابت کا جو ہونا ہے اس طرح کا یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ڈسکریج کرنا چاہیے کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ پروگرام کی خاطر ایک ایسی انٹرو سوال اٹھانا تو ہمارا کام ہے. نہیں، سوال اٹھائے لیکن آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ نہیں، آپ اگر نہیں سمجھتے چیلنج کے وکلا بھی ناراض ہیں، صحافیوں کو ناراض کیا ہوا ہے آپ نے سر، اپوزیشن آپ لوگوں کے خلاف ظاہر ہے وہ الائنس بنا رہے ہیں، چیلنجز تو ہے نا. نہیں کوئی نہیں سر، وکلا کا تو ایک اپنا ایک ان کی ایک اپروچ ہے، وہ اینگولر ہیں، ایک پارٹیزن ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. صحافیوں کی کیا اپروچ ہے؟ صحافیوں کی دیکھیں صحافی بھی بیچ میں ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ بار بار کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے متعلق قانون ہے، کسی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے متعلق نہیں ہے اور نہیں ہوگا. یہ ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے، میں نے بھی ایک دو دفعہ کہا ہے، جب پیش ہوا لا میں نے کیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی جب ایکسپلین کر رہا تھا اس لا کو. تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لا قانون بنتا ہے وہ کوئی صفحہ ایسا تو نہیں ہوتا جو امینڈ نہیں ہو سکتا، اس میں تو بے شک گنجائش رہتی ہے امپرومنٹ کی. کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہے تو بیٹھے بات کرے. اس طرح تو ہر یہ فیشن بن گیا ہے کہ احتجاج کرنا، آ جائے جی آ جائے اکٹھے ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ اس فیشن میں مسلم لیگ نون بھی پورا انہوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے. تحریک انصاف کے دور میں جب آ رہا تھا یہی مسلم لیگ نون کالا قانون کہتی تھی اسے. چلیں اسی بات کو لے لیں، اگر تحریک انصاف کا جو میں نے اگلے دن ٹی وی پر کسی پروگرام میں کہا تھا، یہ تحریک انصاف کا ڈرافٹ کیا ہوا یہ بل ہے جس کو آگے لے کے ہم چلے ہیں اور اس کو بہتر کر کے اس میں تھوڑی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہی تو ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں صحافی اچھے لگتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی اپوزیشن والے جب حکومت میں آتے ہیں تو وہی صحافی ان کی خبریں فیک نیوز اور وہ بری لگنے لگتی ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں شادیہ،
اس میں فرق ہے کہ اس وقت کی جو انہوں نے خود پرپوز کیا، ایک تو ہوتا ہے نا ایسے سٹانس لینا پولیٹیکل، انہوں نے پرپوز کیا، انہوں نے ڈرافٹ کیا، اور آج پی ٹی آئی کا کیا رویہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. دوسرا اس کو بہتر کیا ہے. اگر کچھ شک ہے تو بتا دیں نا، آپ مجھے بتا دیں، ابھی بتائیں کہ کون سا سیکشن. فیک نیوز سر فیک نیوز کی ڈیفینیشن کرے گا کون؟ اب صحافی نے تو اپنا سورس بتانا نہیں ہے نا. اب حکومت کو وہ تنقید اگر فیک نیوز لگے گی تو صحافی بچے گا کیسے اس سے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. اپنے جو صحافی ہیں، اگر جو کریڈیبل صحافی ہیں، ان کی جو خبریں ہوتی ہیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جانچنے کا، یہاں تو اس کا سر پاؤں ہی نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور باہر بیٹھ کے لوگ زیادہ کر رہے ہیں جو بیس لیس چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو وہ اس کے متعلق یہ قانون ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی پرنٹ میڈیا میں آپ نے خبر دے دی تو ہم کہیں گے پکڑ لیں گے جا کے کہ جی یہ تو آپ نے فیک دے دی ہے. یہ آپ کے خدشات جو ہیں میرا حال ہے یا تو ایسے بنائے ہوئے ہیں یا جینوئنلی آپ اس کو سمجھتے ہیں جو غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اس کے بعد قانون بننے کے بعد پرنٹ اور لیکن آپ دیکھیں نا جرمانے کی حد تک تو بات چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن 3 سال کے لیے اندر جیل میں ڈال دینا، قید میں رکھ لینا، یہ دنیا میں کہاں ہے یہ قانون؟ کیوں مجھے بتائیں کہ کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا، تو ڈیفیمیشن کا لا تو آگے آلریڈی سر ہے نا، یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ تباہ کر دینا نہیں، یہ جو ڈیفیمیشن لا نہیں ہے. ڈیفیمیشن اور چیز ہے. دیکھیں نا ڈیفیمیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا میرا خیال ہے دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ ضرور ریگولیٹ کرنا چاہیے سوشل میڈیا. اس طرح تو بے مہار تو نہیں چل سکتا. ابھی عمران خان کا میں سن رہا تھا اس وقت جب پرائم منسٹر تھا، تو اس کی کوئی ویڈیو کسی نے یہ شیئر کی کہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میری بیوی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، میرے پتہ نہیں کس کو نہیں انہوں نے یہ کر دیا. یہ سوشل میڈیا کے متعلق کہہ رہے تھے. تو اس کو یہی تو میں بات کر رہی ہوں، چاہے نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، اپوزیشن میں انہیں میڈیا کچھ لگتا ہے، حکومت میں کچھ لگتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. کیا میڈیا کی آپ ٹرم استعمال کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. شازیہ سوشل میڈیا کی بات کریں، یہ چیلنج ساری دنیا میں اس وقت ہے. یہ جو سوشل میڈیا اور انٹیلیجنس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس پہ ساری دنیا بڑی پریشان ہے اور غور کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو ریگولیٹ کریں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے چائنا ہے یا دوسرے ممالک ہیں. تو آپ کو پتہ بھی ہے یہاں سیاسی جماعتوں کے اپنے سوشل میڈیا ہیں، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے سوشل میڈیا بھی بند کریں یا ان کو بھی ریگولیٹ کریں. نہیں، سوشل میڈیا جو یہ گڑبڑ کرے گا جو شخص، اس کے متعلق ضرور قانون حرکت میں آئے گا. اگر ایک سوشل میڈیا پہ بہتر چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ایجوکیشن کا ہے یا کوئی اور نالج ہے یا کوئی صحیح خبر ہے، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے. لیکن آپ نے تو میڈیا کے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. میڈیا نہیں ہے اس میں، اور اس میں صرف رانا صاحب، کیا آخری سوال، کیا حکومت 2 سینئر ترین ججز کے خلاف کوئی ریفرنس لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کوئی ایسی پلاننگ میں ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا ریفرنس آئے گا. لیکن میں نے ابھی اپنے کچھ ساتھیوں کے بیانات دیکھے تھے، انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. اور میرے بھی علم ہے کہ کوئی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے اس قسم کا کوئی پروسیس یا دان خواستہ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی چیز سامنے ہے ہمارے. صحیح. آئی ایم ایف کے وفد نے جو چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی، پھر سپریم کورٹ بار کے صدر سے بھی ملاقات کی، کیا یہ ہم اچھے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ باہر کے اداروں کو اپنے ملک کے اداروں کے اندر اتنا زیادہ ہم ڈیپن کر رہے ہیں، گھسا رہے ہیں، ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں آئیں ہم سے آ کر سوال کریں کیونکہ ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ اس طرح انہوں نے تو ریکویسٹ کی جو ان کی ایکسیڈ ہوگی، ریکویسٹ مان لی گئی، اور گورنمنٹ نے نہیں. یہ چیف جسٹس وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور بڑا ان کا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. انہوں نے مناسب سمجھا، ان سے مل لیا، لیکن وہاں جو ڈسکشن ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی سیاست تعلق نہیں تھا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. باقی رہی بات کے اندرونی معاملات، جب آپ پروگرام کر لیتے ہیں ان سے آئی ایم ایف سے، تو اندرونی معاملات کون سا رہ جاتا ہے جہاں وہ آپ کی پالیسیز آپ کو سارے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسیشن یہ کریں گے، آپ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، آپ یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن اٹس اے لانگ لسٹ، آپ کو بھی پتہ ہے. جس طرح بجلی کی قیمتیں یہ ہوگی، اور کہ سب سے جو ہوتی ہے نا جی اسٹیٹ کے پاس پاور سب سے بڑی اور بھی بڑی ہوتی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے.
बट सबसे बड़ी होती है टैक्सेशन की, कि स्टेट टैक्स। लेकिन इससे पहले ऐसे हुआ नहीं ना, इससे पहले आप मुझे बताएं कब IMF के वक्त हमेशा आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन इससे पहले कब उन्होंने किसी चीफ जस्टिस से मुलाकात? वो जवाब दिया जो अंदरूनी मामला कहता है सबसे ज्यादा सब बड़ी पावर होती है टैक्सेशन की, टैक्स लगाती है स्टेट, चाहे वो बादशाह पुराना 200 साल 400 साल 500 साल पुराना निज़ाम हो, आज का हो, और फिर टैक्स कलेक्ट करती है। तो उनके पास वो डायरेक्शन देते हैं कि ये टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, ये आप करेंगे। अब सारी चीज़ें अखबारात में आती हैं, क्या उनकी कंडीशंस हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपका जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है ये ठीक नहीं है। IMF प्रोग्राम दे रहा है, बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर चल रही है, आप मुल्क अपने लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा ये मजबूरी है, तो इसको कैसे समझा जाए? नहीं, मजबूरी तो हम IMF की इसलिए कहते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब PTI के ज़माने में होगी, जिसको बड़ी मुश्किल से शहबाज साहब ने खड़ा किया उस इकोनॉमी को अपने पाँव में, और आगे बढ़ रही हैं सारी दुनिया के इदारे ये बात कर रहे हैं। मतलब कि अब वो हमारे इदारों में आके मदाखलत कर रहे हैं तो ये मजबूरी है? नहीं, इदारों के आगे नहीं, वो देखें कहते हैं कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करें, डाउन राइट साइजिंग पे जाएं, जो फजूल मिनिस्ट्रियाँ वो बंद करें, अपने अखराजात कंट्रोल करें, आपके टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करें, आप अपना टैक्स नेट बेस जो है। सर मैं चीफ जस्टिस से मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने मिल लिया, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। वो चीफ जस्टिस का बयान आया था कि ये वन टाइम है जो भी है, लेकिन ये तो उन पे है। चीफ जस्टिस साहब को कोई कह सकता है कि आप जरूर मिले? कौन कह सकता है? सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।